बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या ओवर थिंकिंग करते हैं, इन तीनों चीज़ों के लिए आप दवाई भी नहीं खाना चाहते और आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट की भी सर्विसेज नहीं है और आप घर में रह के अपने इन तमाम सिम्टम्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि इंतहाई सिंपल है और उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। आई एम श्योर कि मेजॉरिटी के पास वो पहले से होंगी। वो दो चीज़ें हैं, एक पेन चाहिए और एक पेपर चाहिए। पेपर कोई रफ पेपर हो सकते हैं, कोई डायरी हो सकती है, कोई बच्चों की पुरानी कॉपी ले सकते हैं। जी हाँ, इतनी सिंपल सी दो चीज़ों के तहत के साथ आप अपने इन तमाम सिम्टम्स के, ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, इनको बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप इनको रेगुलेट कर सकते हैं। और इसमें का बुनियादी जो टेक्निक है उसको कहते हैं राइटिंग। राइटिंग से मुराद ये है कि जी आपने लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ये बेसिकली टेक्निक है जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च के बाद ये चीज़ बनाई गई है, साबित की गई है और इसके फ़ायदे जो हैं उसका जो है वो मेजर किया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि जी 6 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आपने वो 6 डिफरेंट टेक्निक्स याद रखनी है और उसमें से वो टेक्निक चूज़ करनी है जो आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मोस्ट सूटेबल है। इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला आप खुद करेंगे। पहले आप 6 टेक्निक्स देख लीजिए और उसके बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी टेक्निक 1, 2 या 3 आपके मसाइल का बेहतरीन हल पेश करती हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले पहली को कहते हैं कि फ्री जर्नलिज्म या रेगुलर जर्नलिंग। जर्नलिंग से मुराद होता है डायरी लिखना। क्या है जो कोई भी आपने एक रजिस्टर रखा हुआ है, बच्चे स्क्रैप बुक रखते हैं, आपने एक रजिस्टर रख लिया जिस पे आपने लिखना है। अगर रजिस्टर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, न्यूज़पेपर्स ले लीजिए और उसके ऊपर लिख लीजिए। फ्री जर्नलिंग या फ्री राइटिंग में कह सकते हैं। फ्री राइटिंग का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी है, जो भी आपकी थॉट्स है, फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, अप्रीहेंशंस हैं, कोई माजी का ऐसा गम है जो आपको भुलाए नहीं भूल रहा, कोई ऐसी गलतियां जो आपने की हैं जो आपके जहन में गिल्ट क्रिएट कर रही हैं, कोई ऐसी थॉट्स जो कि आपके जहन में बार बार घूम रही हैं। साइकोलॉजिस्ट के बकौल हमारे माइंड उन थॉट्स को और उन एक्शंस को और उन जहन में उन ख्यालात को जो कि इनकम्प्लीट रह जाते हैं या मुकम्मल नहीं होते किसी भी वजह से या इंटरप्ट हो गए होते हैं हाफ वे थ्रू, उनको वो ज़्यादा याद रखता है और वो अगर नेगेटिव ख्यालात हैं या कोई नेगेटिव इशू है तो वो ज़्यादा तंग करता है। लेकिन जिस वक्त आप वो तमाम ख्यालात, वो एक्सपीरियंसेस, वो इमोशंस, वो किसी से गिला शिकवा जो भी आपके जहन में है उसको लिख डालते हैं तो उसके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स होते हैं। थेराप्यूटिक बेनिफिट ये होता है कि हमारे माजी की जो भी चीज़ जो हमें परेशान करती है, वाक़यात या हादसात या जो भी ज़्यादती हुई है किसी के साथ या वट एवर इट इज़, वो जो माजी में हमें तकलीफ़ देती है चीज़ें, वो दो होती हैं। उस जो पास्ट है उसकी एक याददाश्त होती है या फैक्ट्स या मेमोरी, और उसके साथ एसोसिएटेड इमोशंस होती हैं। वो इमोशंस गिल्ट की हो सकती हैं, वो इमोशंस गुस्से की हो सकती हैं, एंगर की हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये जब उस होता ये है कि जिस वक्त आपको उस माजी के जो भी वाक़या आपके ख्याल में नेगेटिव वाक़या है, ये जो आपकी जैसे वो कहते हैं आपके जहन में बार बार जिसके ख्यालात आ रहे हैं, तो जिस वक्त मेमोरी आती है तो उसी वक्त साथ उसके जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं वो भी साथ ही बॉडी में आती हैं। और मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इमोशंस जो हैं वो एक कोई हवाई चीज़ नहीं है। इट्स नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, इट्स वेरी मच फिजिकल, केमिकल, न्यूरोलॉजिकली थिंग। तो जिस वक्त वो नेगेटिव इमोशंस आपके जहन में आती हैं तो उस वक्त वही हार्मोन्स रिलीज होते हैं एज इफ वो वाक़या, वो हादसा, वो डायलॉग या जो भी वो एक्सीडेंट है वो अभी इस वक्त हुआ है। और वो जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो जब रिलीज होती हैं वो आपके तमाम बॉडी के तमाम सेल्स और ब्लड में विद इन सेकेंड्स चली जाती है। एंड देन यू फील दैट डिप्रेशन, दैट एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, ये जो भी आप उसको नेगेटिव इमोशंस हैं। जब हम राइटिंग करते हैं, जब हम उस वाक़े को, उस चीज़ को लिख डालते हैं कागज़ पर, तो आप ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर नहीं है कि आपने लिखा है, आपके ब्रेन में मैसेजेस गए और वो एरिया ब्रेन का एक्टिवेट हुआ
جو کہ آپ کے لکھنے کے برین ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرتا ہے. جب یہ چیزیں اور وہی سینٹر اسٹیمولیٹ ہوا کہ جو آپ کا فرنٹل کارٹیکس یا گرے میٹر جسے کہتے ہیں, کہ جس کے تحت آپ سوچتے ہیں, پلان کرتے ہیں اور ایک لاجیکل تھاٹ پروسیس رکھتے ہیں. جب برین کے یہ پارٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور لکھتے ہوئے سرٹن ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں, the net effect is کہ جی آپ کی جو میموری ہے اس کی یاداشت اور اس کے فیکٹس اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ایموشنز ہیں وہ ڈسوسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ ڈسوسیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کو اگر وہ یاد اس واقعے کی اس چیز کی آئے بھی صحیح, تو آپ کے ساتھ وہ والی ایموشنز ایسوسیٹ نہیں ہوتی رہتی, اور جس کی وجہ سے وہ یاد وہ واقعہ اتنا تکلیف دہ نہیں رہتا جتنا کہ وہ ماضی میں رہ چکا ہوتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو تھاٹس یا جو آپ کے ذہن کے خیالات انٹرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا انکمپلیٹ رہ گئے ہوتے ہیں, جس کو آپ اوپن لوپ کہتے ہیں, وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں. جب آپ وہ لکھتے ہیں تو اینی وے آپ اس سرکٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جب آپ اس سرکٹ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو وہ تھاٹس جو کہ انکمپلیٹ رہ گئی تھی اب وہ انکمپلیٹ نہیں رہ گئی, اب وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں, اور جب وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو دے بیکم لیس پینفل. فائدہ اس فری رائٹنگ کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی جو ایموشنز کو جب آپ لیبل کر لیتے ہیں, آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, انگزائٹی ہے, کیوں ہے, رات کو نیند نہیں آ رہی, کیوں نہیں آ رہی, کس چیز کی وجہ سے, کیا بے چینی ہے, کس چیز کی بے چینی ہے, کیا آپ کو کوئی ماضی کا غم ہے, کیا آپ کو کوئی فیوچر کی پریشانی ہے, یا آپ کو کوئی اور چیز پریشان کر رہی ہے. موسٹلی ہم ان ایموشنز کو سائملٹینیسلی برین میں تھاٹس کو چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہیں. دا بیسٹ از کہ جس وقت آپ ان کو لکھ چھوڑتے ہیں تو آپ نے ان ایموشنز کو نام دے دیا. موسٹلی پیپل جب لکھنے لگتے ہیں آئی ایم ڈپریسڈ بیکاز آف دیٹ سو یو ہیو اے ڈپریشن, میں پریشان ہوں, میں غمزدہ ہوں, میں ریگریٹ کر رہا ہوں, میں پچھتا رہا ہوں, میں فکر مند ہوں اس چیز کے بارے میں. یہ تمام ایکٹیویٹیز وہ ہیں جن سے ہم ان ایموشنز کو لیبل کر دیتے ہیں. وی گیو دیم اے نیم کہ جو بغیر نام کے, بغیر لیبل کی, بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے آپ کے ذہن میں پریشانی کا باعث بنتی ہے. سو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے فری رائٹنگ, آپ کاغذ لیجئے, کوئی رجسٹر لیجئے, ردی پیپر لے لیجئے, اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیجئے. پین کمفرٹیبل ہونا چاہیے, جگہ بیٹھنے کی کمفرٹیبل ہو, پریفریبلی کوئی اس کمرے میں موجود نہ ہو یا آپ کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو, اور آپ اس پہ لکھتے رہیں. آئیڈیل یہ ہے کہ آپ 15 سے 20 منٹ لکھیں بغیر رکے. آپ نے رکنا نہیں ہے, آپ نے لکھتے جانا ہے جو ذہن میں آ رہا ہے. پرواہ نہ کریں اسپیلنگ غلط ہے, انگریزی غلط ہے, اردو غلط ہے, آپ نے کوئی اس کو لٹریچر میں کوئی کتاب نہیں چھاپنی ہے, کوئی فیس بک کی پوسٹ نہیں بنانی, آپ نے بس لکھنا ہے. تو اونلی پرپز از کہ جی آپ کے ذہن میں جو کچھ ایک ایبسٹریکٹ قسم کی تھاٹس اور ایسوسیٹڈ ایموشنز موجود ہیں ان کو آپ نے لیبل کر کے آپ نے ان کو ڈاکومنٹ کر دینا ہے. The process itself is a therapeutic healing process. Trust me. This is technique number 1 جس کو free writing کہتے ہیں. پیپر لیا, کوئی پیپر, کوئی پین, اور لکھنا شروع کر دیا. جب آپ لکھ چکے ہیں 15-20 منٹ, اگر آپ اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیں ضرور پڑھ لیجئے. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے آپ اس پیپر کو پھاڑ لیجئے. کوئی اس کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس خوف سے کہ جی کل کو کوئی اور پڑھ نہ دے. This is your own. You are basically talking to yourself. This is your self dialogue. اور آپ کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ آپ اس کو ڈاکومنٹ کریں. اور ڈاکومنٹ کرنے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ this is too sensitive material, اس کو پھاڑ کے آگ لگا دیں, کنویں ڈال دیں, پانی میں بہا دیں, فلش میں ڈال دیں. Finished. The process will help you in healing much of the depression, anxiety, overthinking, regret, guilt, or any other emotions or any other problems associated with it. دوسری ٹیکنیک ہے جس کو کہتے ہیں برین ڈمپ. برین ڈمپ کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے کاغذ پینسل لے لینا ہے اور بغیر رکے, بغیر غلطیوں کی پرواہ کیے جو کچھ آپ کے ذہن میں آج اس وقت ہے, کوئی تھاٹس ہے, کوئی سوچ ہے, پریشانی ہے, غم ہے, فکر ہے, غصہ ہے, اینگر ہے, کسی کے خلاف ناراضگی ہے, کسی نے آپ کے پیسے کھائے ہیں, آپ نے کبھی کسی کے پیسے کھائے ہیں, دیٹ کائنڈ آف تھنگس آپ نے لکھتے رہنا ہے. کوئی غلط پرواہ نہیں اسپیلنگ کی یا کس چیز کی. یہ برین ڈمپ جو ہے یہ اس میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, اس میں کوئی اسٹوری لائن نہیں ہے.
اس میں جسٹ واٹ ایور از ان یور برین یو آر پوٹنگ آن دا پیپر. اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں یہ کرنے کے. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جو بھی آپ کے ذہن میں اس وقت خیالات ہیں، تھاٹس ہیں، اس کو آپ نے لکھ ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو برین کی ورکنگ میموری ہے، جس کو آپ کمپیوٹر کی زبان میں آج کل ریم کہتے ہیں، وہ خالی ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ سوچے وہ جب آپ لکھ جاتے ہیں بہت سارا آپ کے دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. دس از بیسیکلی اے کائنڈ آف کیتھارسس. آپ جیسے کوئی واقعہ گزرا ہوتا ہے، کوئی جب آپ کسی اپنے اچھے جاننے والے عزیز رشتہ دار کو سنا لیتے ہیں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. یہ وہی ٹیکنیک ہے، آپ اپنے آپ کو سنا رہے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا، دماغ میں آپ کی میموری اوور لوڈ سے انڈر لوڈ ہو گئی. اب آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بہتر ہو گیا اور آپ کا مائنڈ چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو سکون ملے گا اور آپ کا مائنڈ بہتر چلنا شروع ہو جائے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے لکھنے سے کہ وہ خیالات جو کہ بار بار آپ جن خیالات کی جگالی کرتے رہتے ہیں، جس کو میں اوور تھنکنگ کہتا ہوں، کہ ایک ہی چیز کو بار بار سوچتے رہنا یا پلاننگ کرتے رہنا یا ماضی کو بار بار دہراتے رہنا، اس کا سائیکل ٹوٹ جاتا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیے. یہ بیسیکلی جو برین ڈمپ ٹیکنیک ہے نا، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ سرکٹ بریکر ہے. آپ کے برین میں ایک تھاٹ چل رہی ہے، ایک کوئی سوچ چل رہی ہے، اس کے ساتھ ایموشنز بھی اٹیچڈ ہیں، آپ سوچے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، ایک لوپ بن گیا. جو برین ڈمپ ہے اٹ ورکس ایز اے سرکٹ بریکر. اس سے پہلے کہ شارٹ سرکٹ ہو وہ ٹوٹ جاتا ہے. یو ٹرائی اٹ، یو ول فائنڈ اٹ ویری ویری ہیلپ فل. اور تیسری ایکٹیویٹی برین ڈمپ کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں لکھنے کے لیے اور کنسنٹریشن سے 15 منٹ کم از کم پینسل کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برین کا پیراسمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور سمپیتھیٹک سسٹم جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. میں ریمائنڈ کرا دوں، پیراسمپیتھیٹک وہ ہے جس کو ہم کامنس کہتے ہیں، اور سمپیتھیٹک وہ ہے جو کہ فائٹ فلائٹ والا ہوتا ہے، جس میں آپ بھاگتے ہیں یا لڑنے کی تیاری کرتے ہیں. تو اس ایکٹیویٹی سے، برین ڈمپ سے، آپ کا جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پیراسمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تیسری ٹیکنیک رائٹنگ کی، تھیراپیوٹک رائٹنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تیسری ٹیکنیک جو ہے رائٹنگ کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں ڈائیگرام چارٹ یا ویژول میپنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی تھاٹ پروسیس ہے اس کو آپ نے ایک تصویر بنانی ہے. جیسی بھی آپ تصویر بنا لیتے ہیں، آپ اگر 2-3 تھاٹس کو لنک کر سکتے ہیں، ٹری بنا سکتے ہیں تھاٹس کا، پروسیس کا. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ ویژولی ڈرا کر سکتے ہیں، اس کو ڈرا کر دیجئے. آپ کو چیز غم کو سکیچ کر سکتے ہیں اپنے، اس کو سکیچ کر دیجئے. آپ کی جو پریشانی ہے، فیوچرز کی انگزائٹی ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کو انگزائٹی ہے، جو چیز تنگ کرتی ہے، اس کو ڈرا کیجئے، اس کی ڈائیگرام بنائیے. یہ جیسے میں نے اگزامپل میں دی ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر آپ ڈرا کر لیتے ہیں، جس کو ویژول میپنگ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو چارٹ بنانا بھی کہہ سکتے ہیں. اگین دیٹ از اے تھیراپیوٹک ایکٹیویٹی. تھیراپیوٹک ایکٹیویٹی اس سینس میں ہے کہ اس سے آپ کے مائنڈ کا وہ پارٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ویژول اور اسپیشل مائنڈ میپنگ ہوتی ہے. آپ کا ذہن جو ہے اس میں صرف یہ رائٹنگ نہیں ہے، بلکہ اب آپ نے اپنی ڈرائنگ کی فیکلٹیز جو کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جی اسپیس میں سوچنے والی ہوتی ہیں، ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا. جب آپ نے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا، دیٹ مینس دا برڈن آف نیگیٹو ایموشنز از فردر ریڈیوسڈ. آپ نے یہ ٹرائی کر کے دیکھنا ہے کہ جی اس سے یہ مائنڈ آپ کا کتنا ہلکا ہو جاتا ہے. بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کے برین میں، وہ تھاٹس جو کہ ایک سٹور ہوتی ہیں، ایک ان اے بگ کنفیوز، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ اس کے کرنے سے آپ کی جو وائف ہینڈز فری ہوتی ہے، وہ جب ممبل جمبل ہو چکی ہوتی ہے تو آپ نے اس ممبل جمبل کو جب اس کو کھول دیتے ہیں، اس کی جو وہ ہے انٹائی کر لیتے ہیں، تو جیسے وہ صاف ستھری ہو کے نیٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے یہ برین میں ڈرائنگ کرنے سے آپ اپنے مسائل کی وہ جو ہینڈز فری آپ کے مائنڈ میں جو تھاٹس ممبل جمبل ہوئی ہوئی ہیں ان کو آپ سیپریٹ کر لیتے ہیں. چوتھی ٹیکنیک جو ہے رائٹنگ کی وہ سب سے انٹرسٹنگ ہے، مجھے کم از کم وہ سب سے انٹرسٹنگ لگتی ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں رائٹنگ اے لیٹر. آف کورس آپ نے وہ لیٹر کسی کو بھیجنا نہیں ہے. آج کل کے زمانے وہ ای میل بھی ہو سکتی ہے. ای میل سے مجھے یاد آیا، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی میں رائٹنگ کہہ رہا ہوں یہ آپ نے ہاتھ سے کرنی ہے. آپ نے ٹائپ رائٹنگ نہیں کرنی، آپ نے موبائل کے نوٹس یوز نہیں کرنے، آپ نے لیپ ٹاپ پہ یہ کام نہیں کرنا. دس از یو ہیو ٹو ڈو اٹ ود یور ہینڈ. سو آپ نے پین اور پینسل سے ایک خط لکھنا ہے. دوسرا سوال ہے کہ وہ خط کس کو لکھنا ہے؟ وہ خط کسی کو بھی لکھا جا سکتا ہے.
سب سے پہلے وہ خط اپنے آپ کو لکھ سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ایک تھرڈ پارٹی آئیڈینٹیفائی کیجئے اور لکھنا شروع کیجئے کہ ایز ایف آپ اپنے ناصر از اے سیپریٹ پرسن. آپ اس بندے کی زندگی کو جانتے ہیں, آپ اس بندے کو جانتے ہیں, آپ اس کے حالات و واقعات جانتے ہیں, آپ اس کی پریشانیاں جانتے ہیں. آپ اس کو خط لکھیے, تم نے یہ غلط کیا, تم نے یہ غلط کیا, تم نے یہ صحیح کیا, تم نے اس میں وہ فلاں غلط فیصلہ کیا, جو بھی آپ نے لکھنا ہے آپ اپنے گلے شکوے ایز ایف آپ نے اس کو خط لکھ دیا ہے. دوسرا بندہ وہ ہو سکتا ہے جس کے اگینسٹ آپ میں انوی ہے, گلٹ ہے, ریگریٹ ہے, غصہ ہے, اینگر ہے, ماضی کی کوئی بچپن کا ایسی چیز ہے, جوانی کی ہے, پچھلے دنوں کی, کل کی, آج کی, جو آپ کے اندر جو آپ کو ابال رہی ہے, جو اپنے آپ کو, جس سے آپ کو اپنے آپ کو غصہ آ رہا ہے, جس پہ آپ تڑپ رہے ہیں, جسے وہ کہتے ہیں میں تپ رہا ہوں, میں غصے میں ہوں, اس بندے کو آپ خط لکھیے اور اس کو سب کچھ سنا ڈالیے جو آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ میں اس کو منہ پہ بول سکتا ہوں یا بول سکتی ہوں. آپ اس خط میں لکھ ڈالیے, بلا دھڑک لکھیے. خط لکھنے کے بعد آپ اس کو آرام سے پھاڑ کے کوڑے میں ڈال دیجیے. بٹ دا پروسیس آف رائٹنگ دیٹ لیٹر ول سالو مچ آف یور پرابلم. 2-3 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ کیتھارسس, جو ایموشنل انرجی, نیگیٹو ایموشنل انرجی آپ کے مائنڈ میں پینٹ اپ ہوئی ہے, مے بی فار ڈیکیڈز, وہ ریلیز ہو جائے گی, جیسے پریشر کوکر کا وال چلا کھول دیتے ہیں. نمبر 2 فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی وہ تھاٹ پروسیس جو آپ کو پریشان کر رہے تھے, آپ نے ایک سٹرکچر میں لا کر پیپر پہ رکھ دی ہے. مینی ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جی جب آپ وہ چیزیں تھاٹ پروسیس کو پیپر پہ لا پہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاید یہ اتنا بڑا دکھڑا نہیں تھا جتنا کہ میں اس کا اثر لے رہا تھا, یا جتنی نیگیٹو ایموشنز میرے ساتھ اس کی ایسوسیٹ ہوئی تھی. تو دوسرا اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سمبولک کلوئر ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے زندگی میں دیکھا ہو کہ آپ کو کسی سے گلہ شکوہ ہے, کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہے, کوئی بھابھی کا جھگڑا ہے, کوئی اور کزنز کا, بابا کا, چچا کا, بھائیوں کا جھگڑا ہے. جب آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں, بحث کر لیتے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں, موسٹلی وہ ایشو یا ریزالو ہو جاتا ہے, یا کم از کم وہ جو نیگیٹو ایموشنز ہوتی ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں. مے بی وہ پاسبل ہی نہ ہو, مے بی وہ بندہ جس کے خلاف آپ کو غم ہے وہ فوت ہو گیا ہو, وہ کسی دوسرے ملک چلا گیا ہو, آپ ریلیشن شپ یا سچویشن ایسی ہو کہ آپ اس کے ساتھ بات کرنا مناسب نہ سمجھتے ہو. نو پرابلم, آپ کے پاس قلم ہے, آپ کے پاس کاغذ ہے, آپ اس کو خط لکھ ڈالیے, تمام گلا شکوہ جو بھی ہے لکھ ڈالیے, رکھنا چاہیں رکھ لیجئے. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ کوئی اور پڑھ لے گا اور وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے, اس کو ڈسٹرائے کر دیجئے. آپ نے ای میل لکھنی ہے, آپ اس کو ای میل کر دیجئے, لکھ لیجئے. لیکن اس سے بہت سارے ریزالوڈ کانفلکٹس آف ریلیشن شپس سالو ہو جاتے ہیں. سو 3 فائدے, پینٹ اپ انرجی ریلیز ہو جائے گی آپ کی. آپ جب اس کو اسٹرکچر دیتے ہیں, اس کانفلکٹ کو اور اس جھگڑے اور اس غصے کو, بہت حد تک ایموشنز انٹینگل ہو جاتی ہیں, میموری رہ جائے گی, نیگیٹو ایموشنز نکل جائے گی. نمبر 3, ایک سمبولیکلی وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. جیسے کورٹوں میں نہیں کرتے کہ پوسٹ ہیومس ہم نے اس کی سزا معاف کر دی اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا, سمبولک ہے نا, لیکن ایک بہت لوگوں کی تسلی ہو جاتی ہے جی انصاف ہو گیا. اسی طرح سے جب آپ اس کو خط لکھیں گے, آپ نے اپنا غصہ سارا نکال دیا, آپ اس کو جرمانہ بھی ڈال دیجیے خط میں, آپ نے گالی گلوچ کرنی ہے وہ بھی کر دیجیے, برا بھلا کہنا ہے وہ بھی کر دیجیے, اور سب سے اچھا یہ کہ اگر آپ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں معاف کر دیجیے. پورا پیراگراف لکھیے کہ متکرمی محترمی فلاں فلاں فلاں, تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, 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 یہ کیا, اس سے مجھے یہ تکلیف پہنچی, مجھے یہ دکھ پہنچا, میرے ساتھ جذبات ایسے مجروح ہوئے, اس سب کے باوجود میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں آج, پیریڈ ختم. جب آپ یہ لکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں سے کتنا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ٹرائی اٹ. اگر آپ ٹرائی کریں گے تو یو وڈ نو ہاؤ افیکٹو دس ٹیکنیک از. 5ویں ٹیکنیک ہے, اس کو کہتے ہیں ایریا آف کنٹرول. ہم انسان ہیں, ہمارے پاس میں لمیٹڈ چیزیں ہیں, ان لمیٹڈ پاور ہمارے پاس نہیں ہے. اس میں سے کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ تھاٹ پروسیس, کچھ ایکشنز ایسے ہیں جن پہ میرا کنٹرول ہے. میں نے صبح کتنے بجے اٹھنا ہے, میں نے کھانا کیا کھانا ہے, شیو کب کرنی ہے, میں نے بال کب کٹانے ہیں, کپڑے کون سے پہنے ہیں. دس از مائی ایریا آف کنٹرول. دوسرا کالم ہے ایریا آف انفلوئنس. میں اپنے بچوں کو کچھ کہہ سکتا ہوں, اپنے گھر والوں کو کچھ کہہ سکتا ہوں. آج میرے گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں, آفس میں ہوں تو میرے سبارڈینیٹس ہیں, ان کو میں کچھ کہہ سکتا ہوں, اور ان کے بیہیویئر کو, ان کے ایکشنز کو میں کسی حد تک انفلوئنس کر سکتا ہوں. یہ میرا ہے ایریا آف انفلوئنس. یہ بنائیے سینٹرل کالم.
اور تیسرا کالم وہ بنائیے جو میرا ایریا آف کنٹرول نہیں ہے، جس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر مجھے موسم سے خرابی ہے تو موسم جیسا ہے ویسا رہے گا، ملکی حالات ویسے رہیں گی، پاورٹی، میری جاب کیا ہے، میری سیلری کتنی ہے، یہ ساری چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں. میں اس کے باوجود اگر ان پہ کوڑ رہا ہوں، ان کی وجہ سے غمزدہ ہو رہا ہوں، ان کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں، انگزائٹی میں ہوں کہ اوہو یہ فلاں ورڈ وار لگ جائے گی تو کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ، میرے کنٹرول میں نہیں ہے. دیٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف مائی کنٹرول. سو آپ ایک پیپر پہ 3 کالم بنائیں گے. پہلے کالم میں وہ جو میں کر سکتا ہوں، اس میں یہ بھی لکھ دیجئے کہ یہ پوائنٹس ہیں جو مجھے ہرٹ کرتے ہیں لیکن میں اس کو چینج کر سکتا ہوں بیکاز دیٹ از مائی ایریا آف کنٹرول. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ وہ چیزیں جو مجھے تنگ کرتی ہیں، ان کو میں ٹھیک کرنے کے لیے انفلوئنس کر سکتا ہوں. میں ٹرائی کر سکتا ہوں کہ جی میرے گھر والے یہ بات میری مان لیں، میرے بیٹا بیٹی یہ بات مان لیں، میرے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ اس چیز پہ عمل کر لیں. سو آئی کین ٹرائی ٹو چینج دوز تھنگس. اینڈ تھرڈ از ایکشنز، غم، پریشانیاں بیونڈ مائی کنٹرول. میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا، دے آر آؤٹ آف مائی کنٹرول. وہ بھی میں نے لکھ لیے ہیں. اب جب میں یہ چیزیں پیپر پہ ڈالتا ہوں تو ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے. ہم سب کانشیسلی ایک ایسے غم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں which is beyond my area of control. ایک ایسے غم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں جو ماضی ہے beyond area of my control. ماضی کو میں چینج نہیں کر سکتا. That goes into the third column by the way. لیکن کچھ پریشانیاں ایسی بھی ہیں، غم ایسے بھی ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی ایسی بھی ہے جس کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے، اپنے آپ کو چینج کر کے. تو وہ میرا ایریا آف کنٹرول ہے. کچھ ایکٹیویٹیز، کچھ ایکشنز، کوئی میرے غم، انگزائٹی ایسی ہے جو میں کسی اور کو کہہ کر تھوڑا سا امپروو کر سکتا ہوں، وہ میرے ایریا آف انفلوئنس ہے. The third column is beyond control. اس کو میں نے جب لکھ لیا اور میرے سامنے آ گیا پیپر پہ، اب مجھے وہ فیلنگ آف ہیلپ لیسنس نہیں ہونی چاہیے بیکاز آئی نو ویری کلیئرلی کہ جی یہ چیز میرے کنٹرول سے باہر ہے، یہ چیز میں انفلوئنس کر سکتا ہوں، یہ میں چینج کر سکتا ہوں. یہ 5ویں ٹیکنیک ہے رائٹنگ کی، تھراپیوٹک رائٹنگ میں اس کو کہتا ہوں. یہ 5ویں ٹیکنیک ہے تھراپیوٹک رائٹنگ کی. آپ نے یہ 3 کالم بنا کر اپنی تھاٹس کو، اپنے خیالات کو، اپنے مسائل کو 3 کالموں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. اب ہم آتے ہیں چھٹی اور آخری ٹیکنیک پر، تھراپیوٹک رائٹنگ کی چھٹی اور آخری ٹیکنیک. اور وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ایک الٹرنیٹیو ورژن آف دی سچویشن لکھنا ہے. آپ نے ایک الٹرنیٹیو ورژن آف دی سچویشن لکھنا ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ جی آپ کو اپنی زندگی کا پتہ ہے کہ میری زندگی ایسے گزری. اس جو آپ کے ذہن میں ہے واقعہ یا ایکٹیویٹی یا ایکشن جو یا ڈیسیژن جو آپ نے غلط کیا تھا، آپ اس کے ایک الٹرنیٹیو لکھیں. آپ نے جو کہ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا اور یہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا. ابھی تک آپ نے کبھی سوچا نہیں، امیجن نہیں کیا، کیا بھی ہو تو بڑا ویگلی سے کیا ہے. اس کو پیپر پہ لے آئیے، اس کو لکھ دیجیے اپنی کہانی کو. دس از ناصر جاوید ورژن 0.2 کہ اگر میں نے یہ فیصلے یوں کیے ہوتے تو آج میں یہاں ہوتا اور یہ ہو سکتا تھا. اور ایمانداری سے لکھیے، اس میں اچھا بھی لکھیے، اس میں برا بھی لکھیے. اس میں یہ بھی لکھیے کہ اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ نیگیٹو ہو سکتا تھا اور یہ پازیٹیو ہو سکتا تھا. یہ ایک وے آپ نے اپنا ایک الٹرنیٹ ورژن اپنی زندگی کا تیار کر لیا ہے. بظاہر یہ ایک چھوٹی سی اور ایک بیکار سی ایکسرسائز لگتی ہے، بٹ سائیکالوجسٹ سے اٹ ہیلپس اے لاٹ. اس سے بہت ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں، جن کی وجہ سے ڈپریشن، انگزائٹی یا اوور تھنکنگ ہے، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ چیزوں میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. اگر آپ خود تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں تو جس وقت بندہ غمزدہ، پریشان، اینکشس یا سوچوں میں گم ہوتا ہے تو ہر لمحے وہ جسے کہتے ہیں نا چیس میں ہارس شو موومنٹ کی طرح، 5ویں جماعت کے امتحان کی غلطی سے لے کے شادی کی غلطی سے چڑھتے ہوئے بچوں کی تعلیم اور مکان اور ملازمت اور ہر پیشہ، ہر چیز ایک within 3 منٹس بندہ اپنی پوری زندگی کو ایک جسے وہ کہتے ہیں نا دیکھ رہا ہے اور اس میں سے نیگیٹو چیزیں چن کے پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ پیپر پینسل پہ یہ ایمانداری کے ساتھ پورے کا پورا الٹرنیٹیو ورژن لکھیں گے تو اگین ٹو اے لارج ایکسٹینٹ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہینڈ فری کی تاروں کو آپ نے چھڑا لیا ہے نا، یہ بالکل وہی ایکٹیویٹی ہے. دوستو یہ 6 ٹیکنیکس میں نے آپ کو بتائی ہیں. آپ نے ان 6 میں سے چوز کرنا ہے کہ جی آپ کے لیے موسٹ سوٹیبل کون سی ٹیکنیک ہے. لیکن 2-3 چیزیں ان 6 میں کامن ہے.
پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آپ نے ٹائپ نہیں کرنا، موبائل پہ نہیں لکھنا، آپ نے پینسل اور قلم سے لکھنا ہے. نمبر دوسری چیز یہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی اسپیلنگ کی، گرامر کی، اردو کی، انگلش کی. مجھے تو لکھنا نہیں آتا، میری تو عادت نہیں ہے، میں تو کبھی لکھا نہیں ہے، میں کوئی اسٹوری رائٹر نہیں ہوں، میں تو ڈائری بھی لکھی، میں تو صرف سودے کی پرچی لکھ سکتی ہوں. ڈزنٹ میٹر، جسٹ رائٹ ڈاؤن. یہ کوئی ایک دن کی ایکسرسائز نہیں ہے کہ ایک دن کر لی تو فارغ ہو گئے. میک اٹ اے ہیبٹ. Whenever you are in a problem, when you are depressed, whenever you are anxious, whenever you think overwhelmed by thoughts, just take 10 to 15 minutes of your life, of your day, and make it a habit. Make it a habit. آج چلے روز نہیں، دوسرے تیسرے دن ویکینڈ پہ ہفتے میں 3 دفعہ یہ ضرور کر لیجئے. فورتھ اینڈ فائنل اینڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ، جب بھی آپ 15-20 منٹ لکھ کر بیٹھیں گے، قلم رکھیں گے، you will feel a difference. آپ کو وہ چینج اپنے اندر محسوس ہوگی. آپ دیکھیں گے، آپ خود فیل کریں گے کہ میرے اندر سے، میرے دماغ سے وہ بوجھ اتر گیا ہے، اور وہ ہارمونز جو کہ ایک پازیٹیو فیلنگ دیتی ہیں ریلیکسیشن کی، وہ میرے باڈی میں ہارمونز آ گئی ہیں. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ لکھنے سے یہ نہ ہو. ڈونٹ بی ڈسپوائنٹڈ. کیپ دا ہیبٹ اینڈ گریجولی یو ول امپروو. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ 5% فائدہ ہو، بٹ گریجولی you will certainly improve. Last point, اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچے، آپ مورل ڈیوٹی ہے کہ آپ مجھے کمنٹس میں اپنا تجربہ ضرور بتائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس سے فائدہ ہوا ہے سوچنے سمجھنے میں، آپ کا فرض ہے کہ اس کو شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. آئی ایم شیور کہ آپ کے فیڈ بیک کے بعد مے بی ان اے کپل آف منتھس میں اس کا ایک ریوائز ورژن بنا سکوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور لوگوں نے مجھے کیا بتایا ہے. بٹ ٹرسٹ می، دس از آل سائنٹیفکلی، سائیکولوجیکلی پروون تھیوریز اینڈ پروون تھراپیوٹک رائٹنگ ٹیکنیکس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.